बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 फरवरी सोमवार का ये बड़ा अहम वीलॉग है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूं जल्दी से। इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम अगले हफ्ते एक और ख़त लिखने का ऐलान, और साथ ही हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखने का ऐलान कि चाहे कुछ भी हो जाए। IMF के वफ्द की जजेस के साथ मुलाकातों का खौफ और हुकूमत की चीखें निकलना शुरू हो गई। जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया। दोस्तियाँ दुश्मनी में बदली गई। आज फाइलें उठाकर फेंकी गई, तल्ख जुमले बोले गए, मुतनाज़ा इजलास से बाइकआउट करके जजेस छोड़ कर भी गए। और ट्रंप मोदी की मुलाकात के चर्चे, खान का जिक्र और इस्टेब्लिशमेंट टाउट, हुकूमतें परेशान। ये मोदी की मुलाकात की उतनी अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहूसत के काले बादल छट गए। आमिर फारूक रुखसत, नया सूरज इंशाल्लाह तलू होगा। कौमी असम्बली इजलास में अर्दली, शहबाज शरीफ और ख़ान के जानसारों के नारे आज गूंजते रहे। और ख़ान की फ़ॉरेन रेमिटेंस की मुहिम कामयाब हुई। शहबाज शरीफ की हुकूमत की 2 नंबरी पकड़ी गई। मैं तफसील से इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। आपने बड़े गौर से पेपर पेन ले लें, कैलकुलेटर भी बेशक ले लें। ये जो फ़ॉरेन रेमिटेंस की मुहिम थी, इसी से शुरू करूँ अगर ये वारदात, तो इसमें याद रखें कि जितनी भी जाली 2 नंबर फॉर्म 47 की ज़बरदस्ती कब्ज़ा ग्रुप हुकूमतें होती हैं, आमरों की डिक्टेटर्स की, ये सियासी बयानियाँ बनाकर आवाम को गुमराह करती हैं ताकि हकीकी मसाइल से तो जो आपकी हटे, नाकामियाँ छुपाएं। मीडिया को उन्होंने कंट्रोल इसीलिए किया जाता है, मुआशी तरक्की के जो झूठे दावे हैं ताकि वो पकड़े ना जा सकें। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, रॉबर्ट मुगाबे ज़िम्बाब्वे में यही करता था। पूरी ज़िम्बाब्वे की मईशत तो वो बर्बाद थी, लेकिन ये शख्स तरक्की और खुशहाली दिखाता रहा। शुमाली कोरिया बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे तबाह हाल मईशत, जहाँ खुराक का बहरान, ग़ज़ाई किल्लत, लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, 70% आबादी गुर्बत से नीचे, उनके ऊपर दुनिया की सख्त से सख्त जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ वो लगी हुई हैं। उसका डिक्टेटर किम योंग, उसके दावे सुने तो कहता है शुमाली कोरिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। उसकी मईशत अमेरिका से भी कहता है आगे निकल गई। और ऐसी ऐसी फर्जी मनाजर और वीडियोज़ दिखाते हैं ISPR तो कुछ भी नहीं उनके सामने कि लोग खुश नज़र आ रहे हैं, खाने पीने की फरावानी है, वो एक अजीम रहनुमा। उसकी ऐसी ऐसी फर्जी कहानियाँ उन्होंने बनाई हैं कि बचपन से वो बड़ा गैर मामूली ज़हीन और नाकाबिले यकीन कारनामे। ये अवाम को बल्कि बार बार बताते हैं जी अमेरिका और जनूबी कोरिया आज ही बस हमला कर देंगे हम पे। ये उनका हुकूमत का प्रोपेगेंडा है जिस पे काम चला रहे हैं। और पाकिस्तान में बिल्कुल इस वक्त हालात शुमाली कोरिया, बिल्कुल मीडिया उसी तरह कंट्रोल, उसी तरह सेंसरशिप, मुआशी तरक्की के वही झूठे दावे, कर्ज़ों को भीख को तरक्की के राह में कर्जा मंजूर हो तो यहाँ ढोल बजना शहबाज शरीफ शुरू कर देता है। और कौमी सलामती के वही डुकोसले नारे, मुआशी तरक्की के झूठे बयानियाँ। अब मैं उसकी आपको देने लगूँ बहुत बड़ी मिसाल ताकि आपको यकीन आए। वज़ीर ख़जाना का बयान आया जी कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह, 9 साल ज़रा ज़हन में रखें। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में कह रहा है जी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए 9 साल के मुताबिक। आप 3 साल पहले ले लें, खान के दौर, पेट्रोल 149 रुपये का, आज 252 का। ये मैं आपको मोटी मोटी बातें। बिजली 16 रुपये की, जो आज 68 रुपये की। ये 3 साल पहले की बात है, 9 साल की नहीं। डॉलर 170 रुपये का था, जो आज 280 का हो चुका है। ओपन मार्केट में तो खैर मिलते ही नहीं। 70 रुपये की चीनी 150 रुपये पे, और ये कह रहा है 9 साल में महंगाई कम हुई है। दूध की कीमत 80 रुपये लीटर से 200 रुपये लीटर 3 साल पहले। बाकी आलू, गोश्त, सब्जियां जो आप सुन रहे हैं, अपने अपने इलाकों के रेट रखें और 9 साल के रेट से देखें। 9 साल तो छोड़ ही दें, आप ये 3 साल देख लें सिर्फ। ये जिस अंदाज में महंगाई ऊपर जा रही थी, उस रफ्तार में कमी को अपनी तरक्की बता रहे हैं, अंदाज़ा करें। अब जो फॉरेन रेमिटेंस स्कीम की वारदात, वो मैं आपको बताता हूँ तफसील से। ये जो दावे इन्होंने किए हैं, स्टेट बैंक ने अलामिया जारी की है कि जी 3 अरब डॉलर की इस महीने जनवरी में रेमिटेंस ज़्यादा। ये मोटा मोटा हिसाब आपको बताऊँगा ताकि समझ आए आपको। आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाकर दिसंबर का और जनवरी का दोनों का डाटा अपने सामने रख लें। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये वारदात नंबरों के हेर फेर की कैसे की जाती है। अब स्टेट बैंक ने जो तफसीलात अभी जनवरी की इनकी वैसे वो स्टेटमेंट आई नहीं है, ये सिर्फ अलामिया का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। इन्होंने दावा किया है जी कि जनवरी 2025 में 3 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हुआ, और इन्होंने कहा जी 25% इजाफा हुआ जनवरी में। स्टेट बैंक में ये ज़्यादा आए हैं। जुलाई से जनवरी तक इन्होंने टोटल रेमिटेंस बताई 20.8 अरब। उसका मुआवजा इन्होंने पिछले साल जुलाई से करके दिखा दिया कि 31% इजाफा हुआ है। अब 2025 में जनवरी में बरतानिया, अरब अमारात, अमेरिका और ये 4 ममालिक है, सऊदी अरब 728 मिलियन अरब अमारात से, जो कम हो के 621 मिलियन, और 44 मिलियन तकरीबन जो स्टेट बैंक। ये स्टेट बैंक के अलामिया का मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ दिसंबर का अलामिया आप अपने सामने रखें और उसकी पहले फिगर्स आप देख लें। दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर में फॉरेन रेमिटेंस मिला, इन्होंने कहा इजाफा हुआ है। और खान की कॉल कब आई थी? दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। इन्होंने कंपेयर किया पिछले साल के दिसंबर में, कहा जी 29% इजाफा हो गया। अब इन्होंने फिर पिछले साल जनवरी से इसका कंपेयर किया और कहा 31% इजाफा हो गया। और नवंबर के दिसंबर के महीने में इन्होंने 5 या 6% इजाफे का दावा किया। सऊदी अरब, अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका, 4 मुल्क है। दिसंबर का महीना है,
فگرز کیا تھی جنوری 2025 کے ساتھ سامنے رکھیں اور دیکھیں ذرا دسمبر اور جنوری میں 2 مہینوں، یہ صرف ان 2 مہینوں میں یہ ریمیٹنس کم ہوئی. $770 ملین حکومت کہتی ہے آئے اور جنوری کے مہینے میں کم ہو کے 728. یہ سعودی اس میں عرب امارات سے. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں، پیپر پین لے کے ساتھ ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، نہیں تو دوبارہ آپ کو سننا پڑے گا سارا. عرب امارات سے دسمبر کے مہینے میں $631 ملین موصول ہوئے. جنوری کے مہینے میں $621 ملین، یعنی $10 ملین یہاں سے کم. برطانیہ دسمبر میں $456.9 ملین پاکستان آئے، جبکہ جنوری میں $13 ملین کی کمی کے بعد یہ $443 ملین پر پہنچ گیا. یہاں بڑا اہم نقطہ امریکہ، کیونکہ سارا آپ کو پتہ ہے رجیم چینج آپریشن، سارا پریشر، سارا دباؤ، ٹرمپ، سب کچھ امریکہ میں. امریکہ میں دسمبر میں $284 ملین کی فارن ریمیٹنس آئی. انہوں نے جنوری میں کہا جی کہ $298 ملین، یعنی $14 ملین کا انہوں نے امریکہ سے خاص طور پر اضافہ دکھایا. یہ صرف امریکہ سے، حالانکہ اضافہ عرب امارات سے دکھاتے، سعودی عرب سے دکھاتے، برطانیہ سے جہاں کا کوئی واردات کر، لیکن امریکہ کا دکھانا یہ سیاسی بیانیہ ان کی واردات یہاں سے پکڑی گئی. اب دسمبر کے مہینوں میں $1.3 ارب کی انہوں نے کہا، $3.1 ارب کی ریمیٹنس آئی، اور جنوری کے مہینوں میں انہوں نے کہا جی 3 ارب، یعنی $100 ملین تو خود مان گئے کہ کم ہو گیا، پچھلے مہینے سے $100 ملین کم. اب دسمبر 2023 اور 24 کا موازنہ کر کے انہوں نے 5.6% اضافہ بتایا. پھر جولائی سے جنوری تک کی مکمل ترسیلات میں انہوں نے کہا جی 20.8 ارب بنے. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 4% کا اضافہ ہوا ہے، $33 ارب، لیکن کمی آئی اس میں. تو یہ کہہ رہے ہیں 31% اضافہ ہوا، میرے خیال میں 4% کمی آئی ہے. آپ اسٹیٹ بینک جب یہ مکمل فگر لگائے گا تو پھر ایزی ہو جائے گا زیادہ پوسٹ مارٹم کرنے میں، آپ کو دکھانے میں. ابھی میں اعلامیہ کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں آپ کو. $36 ارب فارن ریمیٹنس پاکستان آتی ہے، جو کہ انتہائی ضروری ہے. لوگوں نے اپنے ظاہر گھر والوں کو بھیجنے ہیں، اکانومی اس سے چلتی ہے، لوگوں کے آپ کو پتہ چولہا جلتا ہے. یہ $36 ارب کی فارن ریمیٹنس اگر رک جائے تو وہ تو قحط پڑ جائے گا. یہ تو IMF کا $7 ارب کا لون منظور نہ ہو تو دیوالیہ ہو جاتا ہے ملک. $36 ارب رک جائے تو یہ تو مطلب خوراک کی شارٹیج شروع ہو جائے گی. 5% کمی صرف لانی تھی. عمران خان نے جو کال دی ہوئی تھی وہ بھی یہی تھی. تو اس مہینے 4% کمی آ گئی، اور یہ اسٹیٹ بینک کی فگر نے جتنی مرضی واردات کر لیں پھر بھی 4% کم. تو خان کی کال تو کامیاب ہوگی. اب یہ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے یہ 2 نمبری دکھا رہے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہے ان کے پاس آگے اتنے پیسے تو IMF کو خدا حافظ کہہ دیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے. ابھی رضا ربانی نے ڈائلاگ مارا آج بڑا انٹرسٹنگ معاملہ کہ IMF کا جو ٹیکنیکل مشن آیا ہوا ہے عدالتی نظام کا معائنہ کریں کہ ویزے منسوخ کریں، ملک سے نکالیں. میں کہتا ہوں بسم اللہ کریں، کوشش تو کریں. ابھی وہ ججز سے ملیں گے اور یہ جو ساری واردات ہو رہی ہے یہ جولائی میں آپ کو نظر آئے گی. دیکھیں معیشت کی جو منصوبہ بندی ہو یا گراوٹ ہو، ریسیشن، اس کے نتائج فوری طور پر نہیں آتے. یہ فائنینشیل ایئر اسی لیے پورے سال کا رکھا جاتا ہے. اب شرح سود اگر یہ کم کریں، لوگ قرضہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. اسی طرح جب لوگ روکتے ہیں، اپنا خرچ بند کرتے ہیں، گھر میں پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ان پالیسیوں کے اثرات فوری طور پر نہیں نظر آتے، بعض اوقات مہینے سال لگ جاتے ہیں. اور اب یہ جو حکومت ہے یہ صرف ہفتوں کی بنیاد پہ چل رہی ہے، ہفتے ٹو ہفتہ، مہینے کا مشکل سے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں کہ کب ان کا نظام پیک ہو جائے. اور میڈیا چونکہ آپ کو پتہ اس کو حکم جاری کیا، جو اسٹیٹ بینک نے اعلامیہ جاری کیا اس کو بیانیہ ترتیب دیں. سارے کے سارے چینل اسی لیے خریدے جاتے ہیں. فارن ریمیٹنس کی کال کامیاب نہیں. حقیقت میں یہ کال کامیاب ہے. 4% اس میں کمی آئی ہے اس مہینے میں، دسمبر اور جنوری کے حساب سے. لوگوں نے دیکھے اپنے گھر والوں کو پیسے، ورکرز کو تنخواہیں. یہ معاملات بڑے مشکل ہیں. یہ خان کی خاطر کھڑے ہیں جو حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے ڈٹا ہوا ہے. یہ اوورسیز پاکستانی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ان لوگوں نے دیکھیں کبھی اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو پیسے نہیں دینے کے جو ان کو قتل عام کرتے. یہ یاد رکھیں. اب آگے چلتا ہوں عدلیہ کی جوڈیشل کمیشن کو خبریں بہت ہیں. منصور علی شاہ، منیب اختر اور بیرسٹر گور کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر، یہ چاروں جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا آج انہوں نے بائیکاٹ کیا، کارروائی روکنے کا مطالبہ کیا. یحییٰ آفریدی نے وہ زبردستی جاری رکھی، قاضی یحییٰ آفریدی. تو وہ تلخ کلامی بھی ہوئی. منصور علی شاہ اور یحییٰ آفریدی کے درمیان فائلیں بھی اٹھا کے پھینکی گئیں. منصور شاہ نے آئین کی کتاب اپنے ہاتھ میں اٹھا کے یحییٰ آفریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے یاد کرایا کہ ایک عدالت وہ بھی ہے، جج کا منصب بہت بڑا منصب ہے. پھر فائلیں بھی پھینکی گئیں، پرانی دوستیاں بھی آج ختم ہوئیں. یہ حالیہ تاریخ کا میرے خیال میں سب سے تلخ اجلاس تھا ان کا. منصور شاہ نے بلا شبہ دیر کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب قاضی موجود تھا، فل کورٹ بلا سکتے تھے، 26ویں ترمیم روک سکتے تھے. اس وقت انہوں نے نہیں کیا. آج کے اجلاس میں تو خیر ان کی بہت بڑی اکثریت تھی. سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز لانا. جوڈیشل کمیشن میں دیکھیں اس وقت بھی حکومتی اراکین ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اسپیکر کا نمائندہ ہے، بار کونسل کا نمائندہ ہے، اٹارنی جنرل ہے، اور تینوں جمال مندوخیل، یحییٰ آفریدی اور تیسرے جج کا نام ہی جن سے نکل گیا، یہ تینوں 26ویں ترمیم کے ہیں. اب ان تینوں لوگوں کو آپ سب کو اکٹھا کریں، ان سب کو دیکھیں
تو یہ لوگ کیا ان سے آپ امید کریں گے؟ یہ تو وہ کام کریں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے. اور عمران خان پھر بھی کہہ رہا ہے میں انہی ججز کے سامنے کیس لڑوں گا. عمران خان کا خط پیغام دیکھیں, ایک تو آرمی چیف کو خط لکھوں گا اگلے ہفتے, اور پھر ڈکٹیٹرشپ کے سامنے ان لوگوں کو خان نے کہا کہ ججز کو کہ عدلیہ میں جو ہے کہ واردات جو کرے ہو ڈکٹیٹر کے ساتھ نہ کھڑے ہو, عوام کے ساتھ کھڑے ہو. اب میاں گل حسن کی تقرری انہوں نے آج کر دی 1 سال کے لیے. ٹیکس کے بڑے ماہر ہیں, بڑے قابل ہیں, اتنے قابل ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سینئر جج نکال کے, جیسے محسن اختر کیانی سینئر پیونی جج تھا, اسے بھی نیچے کر دیا. اور عامر فاروق نے آج کہا کہ میں ان تقرریوں پہ بات ہی نہیں کروں گا, جو میں نے کرنا ہے میں وہی کروں گا. عامر فاروق سپریم کورٹ جانے سے پہلے یہ ججز کی جو تبدیل کرنے کی ریپرزنٹیشن تھی اسے اس نے مسترد کر دیا. سینیورٹی لسٹ کہتا ہے جو میں نے رکھی ہے وہی رکھیں گے. کہتا ہے جو نئے ججز ہیں انہیں حلف لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب بالکل قانون کا ستیہ ناس. اب جو سپریم کورٹ میں جو جج انہوں نے لگائے وہ 2 سندھ سے, 2 پشاور سے, 1 اسلام آباد سے اور 1 بلوچستان سے. اب اس وقت 3 ہائی کورٹس خالی ہو چکی ہیں, 3 چیف جسٹس ادھر لے آئے. میاں گل حسن کو ایکٹنگ جج کے طور پہ ٹرانسفر کر دیا, اور وجہ صرف سادی سی, خان کا کیس اس کے پاس نہ جائے. 449 کیس میاں گل حسن نے اسلام آباد میں سنے ہیں, سب سے سینئر یہ بنتا ہے. محسن اختر کیانی بھی سینئر ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا اہل تھا, انہوں نے نہیں بننے دیا. بہرحال آج اصولاً اس جوڈیشل میں اجلاس میں انہیں تینوں جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس کا معاملہ طے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ عہدے خالی ہو گئے. لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اسے کس کے حوالے کیا؟ صرف زرداری کے, کہ وہ منظوری دے گا نوٹیفیکیشن. اندازہ کریں, مطلب جس طرح وہ ڈوگر صاحب کو اٹھا کے لائے وہاں سے لاہور سے, اسی طرح وہ سینئر لسٹ تبدیل کی انہوں نے. خان نے جو آج میڈیا سے بات کی اس میں یہی بات تھی, یہی سب سے بڑی پیغام تھا. ایک تو دیکھیں خان نے کہا عدلیہ کو انہوں نے بالکل ربڑ کی ناک بنا دی ہے, تباہ برباد کر دی. ایک تو خط خان کا اور آنے والا آرمی چیف کے نام. مذاکرات میں بھی خان نے کہا فراڈ پارلیمنٹ ہے. ہمیں تو پتہ تھا یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, لیکن خواہشات تھی لوگوں کی. لیکن جعلی وزیر اعظم, جعلی صدر, جعلی پارلیمنٹ, جعلی عدلیہ, فارم 47, ان سے بات کرنے کو فائدہ ہی نہیں تھا. لیکن جمہوریت کا ہم نے تقاضا اتمام حجت پورا کر دیا. دوسرا, عمران خان نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کا اس لیے کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کی دھاندلی کی طرف تو یہ نہیں جا رہے تھے انہوں نے کبھی بھی. جس طرح جمہوریت پیک کی, عدلیہ پیک کی, میڈیا کنٹرول کیا, تنقید پر پیکا لگایا, جلسے جلوس نہیں کرنے دیتے, لوگوں کو نہیں نکلنے دیتے. ہر قانون میں ابھی عدلیہ میں 142ویں 140ویں نمبر پر آ چکے ہیں. ابھی تو یوگنڈا کی عدالت, دیکھیں یوگنڈا جیسا ملک ملٹری کیسز کو غیر قانونی کرا, یہاں سن رہے ہیں وہ. عراق کی عدالت نے ڈکٹیٹرشپ کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں جیسے فارم 47 کی حکومت بنی ویسے فارم 47 کی عدلیہ بنائے گی. مشرف دور میں دیکھ رہا تھا یہی ہوا تھا. ڈوگر کورٹ 7 چیف جسٹس لائے گئے تھے سپریم کورٹ میں, اور 60 کے قریب نیچے ہائی کورٹس میں. پی سی او کے تحت حلف چیف جسٹس بنا تھا ڈوگر. اس کا انجام کیا ہوا؟ سارے کے سارے فارغ, اور پھر پوری زندگی پی سی او کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگائے. جہاں ان کا تعارف تھا یہ ہے جی جج صاحب پی سی او والے, ذلیل ہوتے رہے پوری زندگی. تو یہی ہوگا ان کے ساتھ انشاءاللہ. بشا بی بی کا نام انہوں نے 10 مقدمات میں پنڈی میں شامل تفتیش کیا کہ جی وہ 10 مختلف مقامات میں پنڈی میں توڑ پھوڑ کر رہی ہیں. ہم ایسے کیس کیسے عدالتوں میں ٹھہریں گے؟ وہ ڈوگر کا باپ بھی ہوگا تو وہ بھی فیصلہ دے گا, وہی جو اب عقل کا مانتی ہے. وکلا کی تحریک آج دیکھیں کامیاب احتجاج تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. دیر انہوں نے کی ہے بلا شبہ, یہ اگر اس وقت کرتے تو یہ افریدی کی ٹانگیں کانپتی, لیکن کانپنی ہے ابھی آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات کی ابھی, کیونکہ اس کی ملاقات اگر منصور علی شاہ سے ہوگی, باقی ججز سے ہوگی تو پھر. اور ایسے موقع پر جو وکلا سڑکوں پر تھے, یہ تمام عالمی تنظیموں نے نوٹ کیا. اگر یہ تحریک اسی طرح چلتی رہی, مومنٹم پکڑتی رہی, تو یہ ہو سکتا ہے بہت بڑی مومنٹم پکڑ لے. اب جو معاملات انٹرنیشنل معاملات ہیں اس میں ایک بڑی اہم خبر جو نریندر مودی کا دورہ ہے 2025 کا, اس کا پہلا دورہ ہے, یہ پھر فرانس بھی جا رہا ہے. یہ ٹرمپ کے ساتھ اس کی پہلی میٹنگ ہے. 70 کے قریب کانگریس مین نے اس کے اوپر انسانی حقوق کے خطوط لکھے ہیں. یہاں ایک تو ان کا بہت بڑا مسئلہ جو لاکھوں انڈینز کو امریکہ سے نکالا جا رہا ہے ہتھکڑیاں لگا کے, سارا یہ معاملہ ڈسکس ہوگا ظاہر ہے. پاکستان کے حوالے سے جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ اس بائیلیٹرل میٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے نریندر مودی اور اس کے ساتھ ثالثی کی جو آفر کی تھی. اب مودی کا تو ظاہر ہے ایلان مسک سے ملنا اور بائیلیٹرل میٹنگز میں تجارت اور یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جس چیز پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ وہ وہاں ہندوستانی صحافی, امریکی صحافی اس دورے میں عمران خان سے متعلق سوال نہ پوچھ لیں, کیوں جواب تو پھر آئے گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے بڑا اہم ہے, جس میں مودی پہلے بھی ٹرمپ بھی جب گیا تھا انڈیا تو اس نے وہاں مودی کو اپنا فرینڈ اور پاکستان میں عمران خان کو فرینڈ کہا, پھر ثالثی کی بات کی تھی اور بڑا اہم معاملہ تھا. اب اس 2 دن کے وزٹ میں یہی سب سے اہم چیز نظر میں ہوگی, پاکستانی صحافیوں کی بھی سب کی, اور پھر چین سے متعلق جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں روس بھی, افغانستان بھی, ایران. تو یہ معاملات ایک نیا موڑ ضرور لیں گے. یہاں اگر کسی صحافی کا سوال آ گیا
کیونکہ اس وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، باقاعدہ طور پر فوج کے ذریعے چلائی ہے، اس پہ بھی ہندوستان میں بڑی تشویش ہے. تو یہ معاملہ وہاں پہ بھی ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کا امریکہ میں چلا ہوا ہے. پھر امریکہ کی چائنا کے ساتھ تجارتی لڑائی بھی ہے جس کا بینیفیشری ہندوستان ہے، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، سی پیک کا معاملہ ہے. تو اس لیے ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم یہاں پر اس وقت بات چیت ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ اس وقت دیکھیں کینیڈا میں، میکسیکو میں، غزہ میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے، جو معاملات اس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ اس تنازع میں بھی آپ دیکھیں، کیونکہ اسی وقت شہباز شریف جو عرب دنیا کے دورے میں ہے، وہاں بھی اس وقت 30 سے زیادہ سربراہان مملکت آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی مستقبل کی حکومتوں کی تشکیل، اس کا جو تبادلہ خیال ہے، میٹنگز ہیں. اب اس میں جو انٹرنیشنل حالات ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ٹرمپ کا امریکہ کا جو دباؤ، وہ IMF کے وفد کی رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے جولائی تک دینی ہے رپورٹ کہ یہ پیکج ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا، کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پھر کہاں کھڑی ہے. یہ مودی کے ساتھ ملاقات، شہباز شریف کے ساتھ یہ ملاقات، اس کے بعد جو فضا بنے گی اس کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن اس وقت تک پاکستان کی عوام کے پاس بڑا کچھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تو سب کچھ کر لیا. جو سب سے بڑی خان کی طاقت اللہ کے بعد وہ ہے پاکستان کی عوام. جو کام دیکھیں انگریز پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکا، 1946 میں یہ بھی لکھ کے فارم 47 بنا کے ہندوستان کو دے دے. وقار ملک نے بھی یہی بات کی، لیکن وہ پاکستان میں انہوں نے کیا ہے. اب خان کے پاس کیا آپشن آتی ہے؟ پاکستان کی عوام. اب وہ جو سیاسی جماعت آپ کو پتہ ہے جب تک کسی رہنما کو نہ چھوڑے عوام اور وہ جد و جہد کے لیے بھی تیار ہو، جیسے 8 فروری کی کال پہ آپ نے دیکھا، اس ملک میں پھر نظام نہیں چل سکتا. کبھی ایسے بیانیے بناتے رہیں، جھوٹ کی وارداتیں کرتے رہیں، جو میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتائیں، لیکن وہ کام چل نہیں سکتا. ورنہ شمالی کوریا اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہوتا. بہرحال اگلے ویلاگ تک مزید ڈاٹا آ جائے گا، تفصیلات آئیں گی تو پھر اس میں تفصیل ہوگی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.